हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के चीन दौरे की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीनी हुकूमत ने इमरान खान को डिप्लोमेटिकली तौर के ऊपर बहुत गलत अंदाज में उनसे पेश आई। और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये हरकत अमूमन नहीं होती है। हम आपको इस वाकये की तफसील बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान के इस दौरे का असल मकसद क्या था और चीन और पाकिस्तान के दरमियान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC क्या प्रोजेक्ट है, इसके मुख्तलिफ इश्यूज क्या हैं, इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम इसके बारे में आपको तफसील मुहैया कराएंगे। और साथ ही साथ हम एक रिपोर्ट आपको बरतानिया यानी यूके से देंगे, जहां पर बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि उसकी पुलिस के पास ऐसे शवाहिद, ऐसे एविडेंस आए हैं कि पाकिस्तान के हुकूमत के मुखालिफिन को अब यूके में भी अपनी जान का डर है। तो इस तफसीलात के साथ हम आपको ये सारे मौज़ूआत जो हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इमरान खान के चीन दौरे की। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान 24वें विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए बीजिंग पहुंचे। इमरान खान के साथ एक आला रुकनी 60 मेंबरों का एक डेलीगेशन उनके हमरा बीजिंग गया था, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा, वजीर इत्तलात व नशरियात यानी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और उसके अलावा वजीर मालियात यानी मिनिस्टर ऑफ फिनांस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर, ये सब ओहदेदार जो हैं वो इमरान खान के साथ इस डेलीगेशन में शामिल थे। और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये आला रुकनी वफ्द या डेलीगेशन जो है वो चीनी क़यादत से मुख्तलिफ मुलाकातों के दौरान चीन और पाकिस्तान के बाहमी मुआशी या इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर कोई ऐसी बातचीत करेगा जिसका कि मुस्बत असर, पॉजिटिव इफेक्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर पड़े। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की वजाहत करते हुए इमरान खान ने कहा है कि कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जबकि उसकी मुख्तलिफ पॉलिसियों का मरकज या सेंटर आवाम की फलाह व बहबूद ना हो। इन सब चीज़ों से ऐसा लगता था कि इमरान खान उन पाकिस्तानी सियासतदानों या पॉलिटिशियन से अलग हैं जो कि अब तक मुल्क को सिर्फ और सिर्फ बदनवानी और अपने लिए पैसा बनाने का जरिया समझते थे। लेकिन इमरान खान की नीयत लोगों को साफ नजर आ रही थी। इसी वजह से उन्हें पिछले इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ फतेह हासिल हुई थी और उनकी पॉलिसियों से ये लगता था कि हो सकता है अब पाकिस्तान में डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हो जिसमें कि आवाम एक कलीदी किरदार अदा करें। लेकिन इमरान खान के जो चीन का दौरा हुआ है उसके दौरान इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि अब इन इश्यूज के ऊपर या इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको खुद एतमाद नहीं आता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम उस इशू की जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और उनके हमरा गए हुए डेलीगेशन के साथ डिप्लोमेटिकली तौर पर बदतमीजी की। अमूमन होता यह है कि जब किसी भी दो मुल्कों के दरमियान उनके आला हुकाम यानी कि सदर या वजीर आजम या वजीर खारजा जो कोई भी हो वो वहां के दौरे पर जाते हैं तो वो दौरा मुख्तलिफ लेवल्स का होता है, ऑफिशियल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी ऑफिशियल, और उसी तरीके से उस दौरे की मीटिंग्स वगैरह जो हैं वो तय की जाती हैं और उसी नौयत के ऊपर आपको सिक्योरिटी और बाकी आसानियां या फैसिलिटीज जो हैं वो मुहैया कराई जाती हैं मेजबान हुकूमत की जानिब से। अब जो वजीर आजम इमरान खान बीजिंग पहुंचे तो ओलंपिक्स की सेरेमनी में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग से मुलाकातें की।
ان مختلف ملاقاتوں کا محور چین اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات، باہمی معاشی مسائل اور خاص طور سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی کہ CPEC رہا۔ لیکن عمران خان کی جو سب سے اہم میٹنگ CPEC کے مسئلے کے اوپر زیادہ بات چیت کرنے اور اس کی توسیع کے لیے وہاں کے نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے چیئرمین ہے لی فینگ سے ہونی تھی، اس میٹنگ کو 1 to 1 میٹنگ یعنی کہ میز کے ایک طرف چین اور ایک طرف پاکستان کے حکام کے موجود ہونے کے بجائے اس میٹنگ کو ورچولی یعنی کہ آن لائن آرگنائز کیا گیا۔ اب یہ ڈپلومیٹکلی بہت ہی غلط بات ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم آپ کے ملک میں موجود ہے، لیکن ایک جونیئر منسٹر وہ یہ انسسٹ کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم کورونا کی وجہ سے آپ سے 1 to 1 یا فیس ٹو فیس میٹنگ نہیں کریں گے بلکہ ورچوئل میٹنگ کریں گے۔ ارے بھائی، اگر آپ کو ورچوئل میٹنگ کرنی تھی تو عمران خان اسلام آباد میں موجود ہو سکتے تھے، آپ بیجنگ میں موجود رہ سکتے تھے، اور عمران خان کو پاکستان سے چین آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس طریقے سے تجزیہ نگاروں کی اور میری بھی یہ رائے ہے کہ چینی حکام نے، چینی حکومت نے پاکستان کو ایک بہت سٹل یا بہت باریک طریقے سے یہ میسج دیا ہے کہ وہ پاکستان کی کیا قدر و اہمیت چینی حکام کی نظروں میں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمران خان کے اس دورے کا اصل مقصد چین سے $5 کروڑ کا ایک قرضہ لینا تھا۔ چین سے قرضہ لینے کے علاوہ عمران خان نے یا پاکستانی حکومت نے روس اور قزاقستان کو بھی $1 کروڑ کے قرضے کے لیے اپروچ کیا ہے، یعنی کہ مجموعی طور پر پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے مختلف ممالک فی الوقت $7 کروڑ جو ہے وہ بطور قرضہ دیں، تاکہ وہ چین کا ہی پرانا قرضہ جو کہ تقریباً $4.5 کروڑ ہے پہلے وہ چین کو ادا کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ قرضہ کہاں سے شروع ہوا۔ دراصل CPEC جو ہے وہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک تجارتی معاہدے کے علاوہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے ذریعے چین نے پاکستان میں انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچے کے ان پروجیکٹس کو شروعات کرنی تھی جو کہ پاکستان میں یا تو آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جا رہے تھے یا ان کی شکل بہت ہی جرجر اور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ان میں خاص طور سے ریلویز، روڈز، ہائی ویز اور پل وغیرہ بنانا شامل تھے۔ اس کے علاوہ CPEC کو پاکستان کے مختلف پروونسز میں پاور پروجیکٹس بنانے تھے جس سے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ بجلی پیدا ہو سکے اور وہاں پر بجلی کی جو کمی ہوتی ہے اس میں کمی آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس CPEC کا اصل مقصد جو تھا وہ تھا چین کو پاکستان کے ان بندرگاہوں سے جوڑنا جہاں سے کہ وہ ویسٹ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنا مال بآسانی بھیج سکے۔ CPEC ایک 3000 کلومیٹر لمبا کوریڈور ہے یا ہائی وے ہے جو کہ چین کے زنجیانگ پروونس سے شروع ہوتا ہے اور گوادر پورٹ جو ہے بلوچستان میں وہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو چینی حکام کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ زنجیانگ پروونس سے اپنا تیار شدہ مال سڑک کے ذریعے گوادر پورٹ بھیجیں گے اور وہاں سے وہ پانی کے جہازوں کے ذریعے دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور یہ چینی مینوفیکچررز کے لیے ایک کم خرچے کا راستہ نکل سکتا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر اس پورے پروجیکٹ کی ویلیو جو تھی وہ سن 2013 میں جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو $47 بلین تھی، لیکن اب اس پروجیکٹ کے صرف پہلے فیز کی مجموعی مالیت جو ہے وہ تقریباً $60 بلین کے قریب آ رہی ہے، اور عمران خان نے بیجنگ میں اپنی ملاقاتوں کے دوران CPEC کے سیکنڈ فیز کے پروجیکٹس کے بارے میں ایگریمنٹس چائنیز حکومت اور چائنیز کمپنیز کے ساتھ میں سائن کیے ہیں، جس کے مطابق مختلف چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ
پاکستان کے پورٹ سٹیز میں یعنی کہ گوادر اور اس کے علاوہ جو پورٹ سٹیز ہیں پاکستان کی کراچی وغیرہ وہاں پر اسپیشل اکنامک زونز قائم کریں گے، جہاں ایک طرف حکومت اور خود عمران خان سی پی ای سی کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، وہیں واقعتاً اصل میں جب خود عمران خان حزب اختلاف میں تھے اور وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو انہوں نے پرویز مشرف اور نواز شریف کے دور اقتدار میں سی پی ای سی شروع کرنے اور اس کو آگے لے جانے کے منصوبوں کی بہت سخت تنقید یا کرٹیسزم کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سی پی ای سی مجموعی طور پر پاکستان کے حق میں نہیں ہے، بلکہ اس کا زیادہ فائدہ چائنیز حکومت کو اور چائنیز کمپنیز کو ہوگا۔ خود پاکستان کے اکنامک ڈیولپمنٹ سے شعبے میں کام کرنے والے ماہرین اور دیگر ملکوں کے معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ سی پی ای سی جس طریقے سے بنایا گیا ہے اس میں واقعتاً ساری چیزیں چین کے حق میں ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چین سے پاکستان کو دیے گئے قرضے کی۔ عموماً جب دو ملکوں کے درمیان کوئی بھی ایک ملک دوسرے ملک کو کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے کوئی قرضہ دیتا ہے تو وہ آسان شرح کے اوپر یا کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر دیا جاتا ہے، لیکن سی پی ای سی کے لیے چین نے پاکستان کو جتنا بھی قرضہ دیا ہے وہ کرنٹ مارکیٹ ریٹ سے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چین کی کمپنیز اور پاکستانی کمپنیز میں جو شراکت داری کے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں پروفٹ مارجن جو ہے اس کا زیادہ حصہ یا میجورٹی چائنیز کمپنیز کو ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ مجموعی طور پر جب سی پی ای سی شروع کیا گیا تھا تو اس کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس سے پاکستان میں روزگار یا امپلائمنٹ کے مواقع میں اضافہ ہوگا، لیکن اب جو اعداد و شمار یا رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ابھی حال ہی میں امریکہ کی ایک ریسرچ اور فیکٹ فائنڈنگ پورٹل ایک ڈاٹا نے یہ بتایا ہے کہ مجموعی طور پر سی پی ای سی میں 60,000 پاکستانی کو نوکریاں ملیں گی، لیکن اس کے کمپیریزن میں 80,000 چینی شہریوں کو نوکریاں ملیں گی، یعنی کہ 80,000 چینی شہری پاکستان آ کے نوکری کریں گے اور ان کو جو فیسلٹیز جو تنخواہ دی جائے گی وہ پاکستانی امپلائیز سے کہیں زیادہ ہوگی اور ان کی فیسلٹیز پاکستانی امپلائیز کی بنسبت کہیں بہتر ہوں گی۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ جب بات کرتے ہیں کہ سی پی ای سی کے دوسری چیزیں کیا ہیں جس کے اوپر کہ آپ کرٹیسزم پاکستان میں بھی ہو رہا تھا اور دیگر ملکوں میں بھی ہو رہا تھا، تو اس کا سب سے بڑا کرٹیسزم خود بلوچستان میں دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ بلوچستان کے عوام اور سیاستدان یعنی کہ پولیٹیشنز کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے گوادر پورٹ اور گوادر سٹی کا ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں وہاں کے عام شہریوں کی کنٹریبیوشن کو بالکل بھی سراہا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ان کو کسی بھی طریقے سے ان پروجیکٹس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ صرف ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتے ہیں کہ گوادر پورٹ سٹی کے ساتھ ہی ساتھ جو گوادر الیکٹریسٹی پاور اسٹیشن بنایا گیا ہے اس سے بجلی گوادر شہر کو مہیا کرانے کے بجائے واپس چین کو بھیجی جا رہی ہے یا ایران کو بھیجی جا رہی ہے، تو اس سے گوادر کے رہنے والے گوادر کے باشندوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ گوادر میں ایک نیا پاور پروجیکٹ بنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس زیادہ امپلائمنٹ کے ایونیوز کھلیں گے، وہ بھی سراسر غلط ہے، اور وہاں پر جس طریقے سے چینی انجینئرز اور چینی ورکرز پاکستان کے پروونسز فار ایگزامپل بلوچستان یا سندھ میں کام کرتے ہیں تو وہ وہاں کے لوکل باشندوں کو اپنے ہاں کام کرنے کے لیے نوکری نہیں دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجموعی طور پر جو بھی چائنیز کمپنیز اس پورے پروجیکٹ میں شامل ہیں ان کی کیپیسٹی اور ان کا اسپیشلائزیشن جو ہے وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنانے کے علاوہ مائننگ اور ڈیولپمنٹ سے بھی ہے۔ یہ بات میں نے اپنے حال کے ایک آرٹیکل میں بھی مینشن کی ہے کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ صورتحال ہے، اس سے ہمیں یہ لگتا ہے
کہ چین کا جو اصل گیم پلان ہے وہ اس پورے خطے کے لیے یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک راستہ افغانستان جانے کے لیے بنائے اور چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان کے بعد افغانستان کے ریکنسٹرکشن اور ری ڈیولپمنٹ یا تعمیر نو کے لیے اپنے آپ کو سر فہرست کمپنیز کی لسٹ میں شامل کرا پائیں اور وہاں جا کر وہ ریکنسٹرکشن کے نام پر اصل میں افغانستان کے منرل ریسورسز یا وہاں کی معدنیات جو کے ذخائر ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں، جن کی موجودہ ویلیو 1.3 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے اور یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ آئیے آخر میں بات کرتے ہیں برطانیہ سے آئی ہوئی اس رپورٹ کی جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے مخالفین جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں ان کو پاکستانی حکومت سے خطرہ ہے۔ برطانیہ کے اخبار دی گارجین نے کل یعنی پیر کے روز شائع ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس جو کہ میٹروپولیٹن پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم یونٹ کے اشتراک سے بنائی گئی ہے، اس کو ایسے شواہد ایسے ایویڈنس ملے ہیں جس کے مطابق پاکستان حکومت کے مخالفین، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، ان سب کی جان کو برطانیہ میں بھی خطرہ ہے، جو کہ ایک بہت عجیب بات نظر آتی ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر پاکستان حکومت کے مختلف مخالفین، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، وہ اگر برطانیہ یا امریکہ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان محفوظ ہے اور پاکستانی حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن حال ہی میں ابھی کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے ایک پاکستانی نژاد کرمنل محمد گوہر خان کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھ تاچھ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے برطانیہ میں موجود پاکستانی حکومت کے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو مرڈر کرانے کے لیے سپاریاں دینا شروع کر دیا ہے۔ گوہر خان کے مطابق اس کو ایک پاکستانی ڈیسیڈنٹ یا مخالف کے قتل کرنے کے لیے 1,00,000 پاؤنڈ دیے گئے تھے اور اس کے علاوہ دیگر شخصیات کو بھی ختم کرنے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے پاکستانی حکام برطانیہ میں موجود ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے مجموعی طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جن اصولوں، جن وعدوں کی بنیاد پر حکومت میں آئے تھے، وہ چیزیں، وہ باتیں اب پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو آپ نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ وعدے آپ کرسی پر یا پاور میں آنے کے بعد پورے نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ پاور میں رہنے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ امید عمران خان سے نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے اپنے مخالفین کو یا حکومت کے مخالفین کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان پروجیکٹس کے دوبارہ شروع کرنے کو اور آگے بڑھائیں گے جن کی مخالفت پاکستان میں ہو رہی ہے اور جن کی مخالفت وہ خود ماضی میں کر چکے ہیں۔ امید ہے آج کے پروگرام میں مہیا کی گئی اطلاعات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں اپنے رائے سے ضرور نوازیں کمنٹ باکس کے ذریعے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔